अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, पहला हफ्ता कंप्लीट हो गया है और हमारा जो प्रोग्राम है इसके हवाले से वो है तरबियतुल मुस्लिहीन, ट्रेनिंग ऑफ द रिफॉर्मर्स। तो वो रमज़ान के महीने में इसकी सिलेक्शन इसलिए की गई है क्योंकि रमज़ान का एक माहौल ऐसा होता है कि एक तशनगी पैदा होती है कि इंसान अपने बारे में सीखना चाहता है, रब के बारे में सीखना चाहता है, निज़ाम के बारे में सीखना चाहता है। तो फिर इसीलिए रमज़ान का जो महीना होता है उसमें जिस तरह बारिश पड़ती है सूखी मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वही उसी तरह से आपको सैराब किया जाता है जब आप भूख प्यास की हालत में अल्लाह को याद करते हैं और इबादत की उसमें होते हैं, इबादत में होते हैं। और हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था और आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है जी। और ज़ुबैर शबीर साहब साथ हैं और इंशाल्लाह वो इस प्रोग्राम को आगे शुरू करेंगे जी। जी ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जिस तरह साहब का प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि तरबियतुल मुस्लिहीन में एक तो पहले तारफ़ी प्रोग्राम था हमारा कि जिसमें हमने कुछ नुकात आपके सामने पेश किए थे। आज उसी सिलसिले को लेकर हम चलेंगे और उस सिलसिले में जो पहली चीज़ जो कि बहुत ही अहम मौजू है कि जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि कोई भी तरबियत याफ्ता इंसान या हिदायत याफ्ता इंसान या तालीम याफ्ता इंसान, उन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास इस्लाम की एक मुकम्मल और जामे तारीफ़ मौजूद हो। तो जब किसी इंसान के पास मुकम्मल और जामे तारीफ़ मौजूद होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो फिर वो रटी रटाई बात नहीं करता, बल्कि उसके पास बहुत सी जदीद न्यू एग्जाम्पल्स होती हैं बात को एलिब्रेट करने के लिए, समझाने के लिए। उमूमी तौर पर देखा ये गया है कि जहाँ पर कॉपी पेस्ट प्रोग्राम होता है वहाँ उन लोगों की अपनी तहकीक शामिल नहीं होती। तो हमारी अव्वलीन कोशिश ये है कि तरबियतुल मुस्लिहीन में इस्लाम का कॉन्सेप्ट जब हमारे मुस्लिहीन को क्लियर हो तो वो उसे अपनी आसान और ख़ूबसूरत मिसालों के अंदर पेश कर सकें। तो असल में हमारा मकसद ये है कि हम मुख्तसर, बिल्कुल जामे और मुख्तसर अंदाज में इस्लाम की तारीफ़ अपने मुस्लिहीन के सामने पेश करें। तो देखिए, पहली चीज़ सॉरी पहली चीज़ जो हमारे लिए बहुत अहम है वो ये है कि एक स्टेटमेंट जो कुरान करीम के अंदर है एक आयत की शक्ल में, अगर हम उसे अपना इमाम माने, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस्लाम के पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर हो जाता है। तो इस आयत को हम ले लेते हैं जी। ये आयत है सूरह आल इमरान, तीसरी आयत सूरत है और 19वीं इसकी आयत है, यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अच्छा, अब उमूमी तौर पर तो ये तर्जुमा पढ़ते ही फ़ौरन ये ख्याल आता है कि ये दीन, ये इस्लाम जो है ये अल्लाह के यहाँ मकबूल है, अल्लाह ने इसे पसंद किया है। तो दरअसल मुकम्मल बात यह है कि ये खालिक और मखलूक दोनों की पसंदीदा चीज़ है। ये खालिक और मखलूक दोनों को पसंद है। ये ऐसा नहीं है कि ये महज सिर्फ अल्लाह को पसंद है। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अच्छा, इसमें इस्लाम की तरफ बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटा सा तारुफ हम दीन के हवाले से बताते चलें कि दीन किसे कहता है, दीन क्या होता है। दीन कहते हैं जी इल्तिज़ाम को, कमिटमेंट करने को, कमिटमेंट करने को। आसान तरीन वन लाइन आंसर है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी कमिटमेंट मेरे साथ है और तुम लोगों की कमिटमेंट, तुम्हारी कमिटमेंट हमारे साथ। तो पता चला कि दीन कहते हैं वो इल्तिज़ाम कि जिसमें हराम हलाल की तमीज़ हो,
دین کہتے ہیں وہ التزام کہ جس میں حلال اور حرام کی تمیز موجود ہو، اس کمٹمنٹ کو، اس التزام کو دین کہتے ہیں، دین کہتے ہیں۔ تو جب تک ہم اسلام کی بات کرنے سے پہلے دین کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے، اس ٹائم تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہمارے ہاں دین کی تعریف جب ہوتی ہے تو وہ اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے کہ میں کیسے کسی ایک عام فہم انسان کو ایک لائن میں یہ بتا سکوں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو لوگ کچھ اپنے قوانین بنا کر، یا مین میڈ قوانین جو ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ وہ ان کو بھی قرآن کریم اتنی عزت تکریم دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے لکم دینکم، تمہارا بھی ایک التزام ہے، تم بھی کمٹ کرتے ہو آپس میں، لکم دینکم ولی دین، تو میری کمٹمنٹ میری ہے اور تمہاری کمٹمنٹ تمہاری ہے۔ تو ایک تو یہ دین کے حوالے سے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نے ایک بہت شارٹ آپ کو ون لائن آنسر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں دین کو سمجھنا کہ دین التزام کو کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ کائنات کے اندر جو التزام ہے، جو کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ملتزم ہے، وہ کمیٹڈ ہے دوسری چیزوں کے ساتھ۔ پوری کائنات میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ معلق ہے، یعنی اس کا تعلق ہے، اور تعلق اتنے کمال کا ہے کہ اس میں التزام ہے، کمٹمنٹ ہے۔ یہ چاند کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ 14 تاریخ کو مکمل ہو جائے گا، یہ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ اس کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ پہلی تاریخ میں جب نکلے گا تو وہ باریک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورج کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے آغاز میں کسی اور رنگ کا، درمیان میں کسی اور رنگ کا، اور مغرب میں گلابی رنگ کا ہو کے غروب ہو جائے گا، یہ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ایک التزام کے تحت زندگی گزار رہی ہے، اور التزام کے تحت قوانین خداوندی کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ تو یہ التزام جو ہے، اس التزام کو قرآن کریم نے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں جو التزام ہے وہ پورے کا پورا التزام تسلیم کی بنیادوں پر قائم ہے۔ کائنات کے اندر ایک اتنا خوبصورت کمبائنڈ کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتنا زبردست تعلق ہے کہ ہر شے دوسری شے کے ساتھ معلق ہے، سوری، ہر شے دوسری شے کے ساتھ معلق ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک التزام کے تحت ہے کہ ہوا اور پانی کا ایک التزام ہے، اسی طریقے سے روشنی کا اور چرند پرند درختوں کا، مخلوقات کا ایک باہمی تعلق ہے، ایک التزام ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق چل رہی ہے، اور قرآن کریم اسے دین کہہ کے پکارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو التزام ہے، وہ تسلیم کی بنیادوں پر قائم ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے والا کوئی بھی انسان جو ہے، اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کے قوانین میں اللہ کو تسلیم کرے، اپنے خالق کو پہچانے، اسے تسلیم کرے، اس کے رسول کو تسلیم کرے، اسے پہچانے، ان کی کتاب کو تسلیم کرے، اسے پہچانے، ان احکامات کو پہچانے اور تسلیم کرے، یوں انسانیت کو پہچانے اور تسلیم کرے، دوسروں کے حقوق کو تسلیم کرے، دوسروں کی صلاحیتوں کو تسلیم کرے، دوسروں کے علم کو تسلیم کرے، اور یوں ایسے ہی دوسرے لوگ اس شخص کے بھی علم کو تسلیم کریں جو یہ بات کر رہا ہے، اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو تسلیم کریں۔ تو جہاں کہیں بھی اسلام کی بات آئے گی، وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ وہ حق ہے کہ جسے اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ اللہ حق، اب حق ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام تر چیزیں، چاہے وہ میں دین کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اسلام کی شکل میں بیان کروں،
تو ان میں حق موجود ہے، حقوق موجود ہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کے پاس اسلام کی ڈیفینیشن اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ ایک تو اس کی جو تسلیم ہے وہ سلامتی پر مبنی ہو. ہمارے ہاں بعض اوقات آپ دیکھ لیجئے کہ تسلیم اور رد کرنے کا قانون جو ہے وہ کئی قوموں نے اختیار کر رکھا ہے، کئی اقوام کے بڑے بڑے سربراہان نے اختیار کر رکھا ہے کہ وہ موقع پرست ہوتے ہیں، اپرچونٹسٹ ہوتے ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے المطففین. تو یہ جو اپرچونٹسٹ ہوتے ہیں یہ موقع پر تو تسلیم کرتے ہیں اور جب وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اسے رد کر دیتے ہیں. تو ایسا اسلام نہیں ہونے دیتا، اسلام یہ کام نہیں ہونے دیتا. اسلام کی تعریف میں ہم نے جب کسی بھی انسان کے حق کو تسلیم کیا ہے تو پھر ہم ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم اپنے مفادات پر اس کے حقوق کو قربان کر دیں. تو ایسا نہیں ہوگا. تو سلمہ کے اس مادے کے اوپر قرآن کریم میں اسلام کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ سلامتی ہے، یہ وہ تسلیم کرنا ہے کہ جو سلامتی پر مبنی ہے، یہ وہ تسلیم کرنا ہے جسے ہم سلامتی پر مبنی کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ اسلام ہے. جس نے یہ بات کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تو آپ نے یہ دیکھیے ان کی دعوت میں ایک چیز جو مشترکہ ہے جس کے بغیر دعوت نامکمل ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. تو جو ہی وہ لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہیں فرسٹ کارڈ جو ملتا ہے وہ اسلام کا کارڈ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ تمام انبیاء کی شریعتوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا ہے اس پر پہنچتے ہیں، تو پھر وہ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ اسلام ہے اور محمد رسول اللہ ایمان ہے. کیوں کہ قرآن نے کہا کہ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ کہ جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی. تو لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہوتی ہے کہ جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی تمام سابقہ، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے بہت سے مقامات پر اپنے آپ کو مسلم کہا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے مسلم، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کے الفاظ آئے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یہ الفاظ بہت دفعہ دہرائے گئے ہیں قرآن کریم کے. تو پتہ چلا کہ جو اشتراکیت ہے، جو اشتراک ہے ہم میں اور غیر مسلموں کے درمیان، جو سانج ہے، وہ یکتائی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے قانون کے مطابق وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو اور یوم الآخرہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلم ہیں. اب آ جائے گی کہ وہ کس کے مسلم ہیں، کس پر ایمان لائے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ہیں. اب مطلب کہ وہ پیچھے اسلام تو اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن وہ بذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں تو وہ مسلم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. اسی طریقے سے پیچھے باقی انبیاء کی جب ہم بات کریں تو ان کی، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ محمد رسول اللہ ایمانی حالت ہے اور لا الہ الا اللہ یہ اسلام ہے. تو ہمارے پاس یہ آسان اور مختصر ترین تعریف موجود ہونی چاہیے ہمارے مسلمین کے پاس کہ اگر کوئی پوچھے تو ہمارے پاس ون لائن آنسر ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. جی اسلام وہ تسلیم کرنا ہے کہ جس میں سلامتی اس کی اولین ترجیح ہوگی، یہ اسلام ہے. اچھا اس کے بعد دین کیا ہے؟ جی دین التزام ہے، ون لائن آنسر ہے. جی کمٹمنٹ ہے کہ آپ کیا کمٹ کر رہے ہیں. حرام و حلال کا وہ التزام کہ جس پر ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اس کا دین ہے، وہ اس کا دین ہے. تو اس میں وہ لوگ کہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی تابع داری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، یہ ایک آیت ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی. تو ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ کے ہاں التزام جو ہے وہ تسلیم اور سلامتی پر مبنی ہے. یہی کائنات کا ایک قانون ہے کہ جس کے اوپر سلامتی قائم ہو سکتی ہے، انسانیت کو بقا حاصل ہو سکتی ہے. یہ ہے اسلام. اچھا جی، اب اسلام کے حوالے سے ایک بات اور بھی جو بڑی اہم ہے اور بڑی خاص ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی دو کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہے ذاتی اسلام کی اور ایک کیفیت ہے
کائناتی اسلام کی۔ عمومی طور پر ہم یہ رویہ اختیار کر جاتے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنے ذاتی عوامل تک محدود کر لیتے ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر چیزیں جو انفرادی طور پر ایک انسان کرتا ہے۔ یہ اسلام کی انفرادی پریکٹس ہے، اور اس انفرادی پریکٹس میں بعض اوقات ہم اتنے انفرادی ہو جاتے ہیں کہ ہم معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ معاشرے کے اندر وہ مشترکہ مسائل، وہ تکلیف، وہ مشقتیں، وہ عذاب ہمیں دکھائی نہیں دیتے کہ جو کہ ہم اجتماعی اسلام کے اندر یا کائناتی اسلام کے اندر دیکھ سکتے ہیں یا جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو عمومی طور پر ایک ہمارا ذاتی اسلام ہے، ایک کائناتی اسلام ہے۔ قرآن کریم دونوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ وہ انسان کے جو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، اور وہ انسان کے جو کائنات کو کمند ڈالتا ہے اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں۔ تو اسلام کی اس دوسری حالت کے اندر میں عرض کرتا چلوں، اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ QWS کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر بہت سے مقامات پر یہ بتا چکے ہیں، اس پر ہم بہت سی آیتیں پیش کر چکے ہیں اس سے پہلے، کہ قیامت کے روز اللہ نے فرمایا ہے کہ میں انفرادی فیصلے کروں گا، انفرادی حساب کتاب ہوگا، لیکن اقوام کے تمام تر فیصلے اللہ دنیا میں کرتا ہے، دنیا میں کرتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس دنیا میں کائناتی اسلام کا تعارف موجود نہیں ہے تو عنقریب کوئی دوسری قوم آپ پر چڑھ دوڑے گی، آپ دوسری اقوام کے محکوم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کائناتی اسلام کا یا کائناتی سسٹم کا کوئی تعارف موجود نہیں ہے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اگر نبی رحمت ہیں عالمین کے لیے تو ان کا لایا ہوا اسلام بھی تو رحمت ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ رحمت کائناتی طور پر دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس ایک مسلم کا کائناتی تعارف کیا ہے؟ ایک انٹرنیشنل تعارف ایک مسلمان کا ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم صرف اپنے بظاہر یونیفارم یا اپنی بظاہری حالت تک پہچانے جائیں گے، یا ہمارے معاملات یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں، ہر چیز میں اسلام پیش کریں گے؟ تب کہیں جا کر ہم کائناتی اسلام یا کائناتی اس نظام کا حصہ بنیں گے کہ جس میں ہم دنیا کے سامنے یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک تو ذاتی پریکٹس ہے، میرا ذاتی اسلام ہے کہ جس میں میں ذاتی پریکٹس کرتا ہوں، لیکن میرے پاس کائناتی اسلام کا ایک تصور موجود ہے۔ تو کائناتی اسلام کا ایک تصور ہم لے لیتے ہیں، یہ 5 کی 3 ہے جی، 5 کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ جی اچھا، آیت تو یہ کافی لمبی ہے جی، بس میں جو اہم ترین نقطہ ہے، کیونکہ پھر وہ دوسری طرف بات نکل جائے گی، تو اہم ترین نقطہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ اگر ہم مسلم ہیں، الحمدللہ ہم مسلم ہیں، اگر ہم مسلم ہیں تو پھر ہم اپنا کائناتی اسلام دنیا کے سامنے رکھیں، تو پھر وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، اس کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ میرے پاس جو ہماری طرف کتاب آئی ہے، جو نبی آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، یا جس شریعت کو ہم مان رہے ہیں، اس میں دنیا کو دینے کے لیے کیا ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا قانون میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم، اب آیت کے تقریباً میں آخر سے ہی آخری یہ 2 لائنیں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا التزام، جو کمٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، وہ مکمل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر اس قدر خوبصورتی ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن ایک معنی کے لیے 2 الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ مکمل ہونے میں اور تمام ہونے میں قرآن کریم فرق کرتا ہے۔ ایک ہی آیت میں اکمل کا لفظ بھی آیا ہے اور اتمم کا لفظ بھی آیا ہے، تو پتہ چلا کہ مکمل ہونے میں اور تمام ہونے میں قرآن کریم فرق کرتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ ایک بلڈنگ جو کہ 10 منزلہ تھی، اب وہ روزانہ 1 منزل تیار ہو رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آج دوسری منزل مکمل ہو گئی ہے، آج تیسری منزل مکمل ہو گئی ہے، چوتھی منزل مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن جو ہی میں 9ویں منزل کو مکمل کرنے کے بعد آخری منزل پر پہنچوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ 10 منزلیں تمام ہو گئی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیز تمام ہو گئی ہے، اب اس کے آگے کسی نے نہیں بڑھنا، اس سے آگے کسی نے نہیں جانا۔ تو پتہ چلا کہ کمال یہ ہوتا ہے کہ کمال کے اندر تکمیل ہوتی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکمیل اپنے کردار اور قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کے سامنے جب پیش کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بہترین انداز میں مکمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام نہیں کیا۔ کمال دیکھیں قرآن کریم کا، اس قدر خوبصورتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اور قرآن کریم کی کہ واقعی ہی یہ کتاب اللہ کریم کی طرف سے آئی ہے انسانیت کے لیے، کہ یہاں حالات اور واقعات اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان اپنی زندگی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دین کی تکمیل کرے گا، اسے مکمل کرے گا۔ ہر انسان اپنے دور میں اپنے معاملات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، آپ نے اب کر کے دکھانا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میرا دین مکمل ہو رہا ہے، کیا میں اپنا التزام مکمل کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اور پھر اس تکمیل کا اندازہ آپ لگائیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے جانے والے انسانوں کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، ہر انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جسے آنے والے انسان کی فکر ہے۔ اگر ہم مکمل ہونے میں اپنا کردار اس تکمیل کے اندر کہ جو قیامت تک ہوتی چلی جائے گی، اس میں ہر زمانے میں رہنے والا انسان اپنے معاملات، حالات، واقعات کے مطابق اس دین کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالتا چلا جائے گا۔ قوموں کا رویہ بھی یہی ہوگا، قوموں کا رویہ بھی یہی ہوگا کہ کون سی قوم اس تکمیل میں، اس دین کی تکمیل میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ مکمل میں اور تمام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مکمل کے اندر تکمیل ہوتی ہے، ابھی بات باقی ہوتی ہے، کام باقی ہوتا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کو بھی دیکھیے آپ کے کام اور اتمام کے اندر اتنا کمال بات وہ کر گئے ہیں کہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی اتمام باقی ہے، آپ ایک چیز مکمل کر رہے ہیں لیکن اتمام تو ابھی باقی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب رسول کریم نے تو اپنے کردار سے، اور صحابہ نے اور اہل بیت نے اور تمام لوگوں نے اپنے کردار سے اس دین کو مکمل کیا۔ اب یہ فریضہ آ جاتا ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ ہم اپنے دور میں اپنے حالات واقعات کے مطابق اس کتاب کریم کی روشنی میں اس دین کو مکمل کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ سوال یہ ہے۔ اب دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا التزام مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمام ہو گئیں آپ پر میری نعمتیں۔ تو دین کی تکمیل کو قرآن کریم نعمتوں کے تمام ہونے سے جوڑتا ہے۔ جس معاشرے میں ضروریات زندگی مہیا نہ ہوں، وہاں دین کی تکمیل صرف مذاق بن کے رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم دین کی تکمیل کی بنیاد، قرآن کریم دین کی تکمیل کی بنیاد نعمتوں کی، رحمتوں کی، ضرورتوں کی فراوانی کے اوپر قائم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ کسی مذہب کا متحمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اسے ضروریات زندگی سے آزاد نہ کریں۔ آج جو بھی انسان، جو بھی دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کسی انسان نے آزادانہ طور پر بھی کسی چیز کو قبول کیا ہے؟ کیا اسے یہ حق حاصل ہے؟ اور یقیناً یہ حق نہیں دیا جاتا، کیونکہ ضرورتیں خریدی جاتی ہیں، مجبوریاں خریدی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس ایک آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ اسلام کی پوری بنیاد ہے کیا۔ اسلام کی پوری بنیاد یہ ہے کہ ایک انسان کی مجبوری کو ختم کیجئے۔ اگر کوئی مجبوراً مسلم ہے، کوئی مجبوراً ہندو ہے، کوئی مجبوراً یہودی ہے، تو پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی انسان جو کہ مجبور ہو، جس سے ضرورتیں چھین لی جائیں، وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی التزام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی انسان کو ذمہ داری اس وقت دیتے ہیں جب وہ ذمہ داری پوری کرنے کے اہل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ قاعدہ دے دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا التزام مکمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کہ نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ آپ کو ضروریات زندگی
آپ کی محکومیت کو ختم کر کے آپ کو ایک آزاد عبد الرحمان بنایا گیا ہے، وہ جنہیں قرآن عباد الرحمان کہہ کے پکارتا ہے۔ وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ حکومتوں کے، وہ سیاسی جماعتوں کے، وہ مذہبی جماعتوں کے بندے نہیں ہوتے، وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں جن کے اوپر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے التزام کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہم نے پسند کیا ہے آپ کے لیے دین اسلام کو۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام کی پوری کائناتی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اسلام اسے دعوت دیتا ہی نہیں ہے اگر وہ نعمتوں سے محروم ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے اس کی نعمتوں کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب کبھی ہم نے عرض کیا کہ جب کبھی کسی مجبور انسان کی جیب آپ تلاشی لیں اس کی، تو اس کی جیب میں سے کفر نکلے گا۔ قرآن رحمان مجبور انسان کا ایمان نہیں آزماتا۔ جب کبھی مجبور انسان کا ایمان آزمایا جائے گا وہ کافر نکلے گا۔ قرآن ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا، وہ خود بتاتا ہے کہ حرام کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے پھانسے کے تیر، شراب، سور کا گوشت، حرام تمام تر چیزوں کی جب وہ ذکر کرتا ہے اور پھر آخر میں کہتا ہے ہاں اگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ خدا نے یہ حق اپنے آپ کو بھی نہیں دیا، کہ خدا کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مجبور کا ایمان آزما سکے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی مجبوری کو دور کیجیے۔ تو اسلام کی کائناتی تعریف یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے آواز اٹھانی ہے کہ اس آواز کے اندر ہم ان نعمتوں کی، ان ضرورتوں کی بات کریں گے کہ جو ان انسانوں کا حق ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیں۔ یہ نعمتوں پر آواز اٹھائی جائے گی۔ نعمتیں مکمل ہوں گی تو دین، نعمتیں تمام ہوں گی تو دین مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب جس معاشرے کے اندر نعمتیں مکمل ہو جائیں، تمام ہو جائیں، پہنچ جائیں اور پھر التزام ہو، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان کہ جس کی ضرورت ہی نہ ہو، جس کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، اسے اب کسی چیز کی مزید ضرورت نہ ہو، اسے جب آپ کسی ڈیوٹی پر، کسی التزام پر، کسی ذمہ داری پر کھڑا کریں گے تو وہ کتنی خوبصورتی سے اس التزام کو پورا کرے گا، کیونکہ اب اس کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، اب وہ اپنے کردار سے، اپنے معیار سے واقف ہو گیا ہے۔ تو کائناتی اسلام کی تعریف تو یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین اسلام آپ کے لیے پسند کیا گیا ہے، آپ پر مجبوراً اسے لاگو نہیں کیا گیا۔ آپ اللہ کے عبد ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ شکر کیجئے یا کفر کیجئے۔ تو یہ کائناتی تعریف۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ مسلمین کے پاس ذاتی اسلام اور کائناتی اسلام، ان دونوں کی تعریفیں موجود ہونی چاہیے، کہ ایک چیز کہ جسے آپ خود پریکٹس کرتے ہیں اور ایک چیز کہ جس کے اندر معاملات ہوں گے، جس کے اندر سسٹم ہوگا۔ ایک اور چیز ہم اپنے QWS کے پلیٹ فارم سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اپنے مسلمین کو کہ ایک جملہ ہم عمومی طور پر سنتے ہیں کہ اسلامی نظام، اسلامی نظام، اسلامی نظام۔ پورے قرآن کریم کے اندر اسلامی نظام کی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم ایمانی نظام کی بات کرتا ہے۔ وہ اسلام کو کی بنیاد ایمان کو ٹھہراتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ ایمان انسان کا نظام بناتا ہے اور اس نظام کا آغاز انسان کی ذات سے ہو کر کائنات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ جو اسلام کے نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ایمان کی باری آتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی جیبیں ٹٹولنے لگتے ہیں، ان کی اپنی جیب سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو دماغ یہ ہمیں پورے قرآن کریم کی تعلیم ایک لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم ایمانی نظام کی بات کرتا ہے جو کہ انفرادی طور پر شروع ہوتا ہے اور پورے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر پھیل جاتا ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے مسلمین کے طور پر کہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نظام خود بخود سامنے آ جائے گا۔ تو ایمانی نظام جب درست ہوگا تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ اسلام کا نظام ہے۔ اسی لیے یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جماعتیں، ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں وہ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسلامی نظام ان کا اپنا اپنا، سسٹمز ان کے اپنے اپنے، قواعد ان کے اپنے اپنے۔ لیکن ایمان کی جب آپ بات آئے گی تو پھر آپ کو قرآن کو امام بنانا پڑے گا۔
ایمان کے اندر آپ کو امام قرآن کو بنانا پڑے گا. تو قرآن کے اوپر جب آپ ایمان کی بنیادیں رکھیں گے تو یہاں پر جو اسلام کی بنیاد قائم ہوگی وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوگی، ایک جیسی ہوگی. تو یہ ایک کائناتی نظام بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے. جی ایک اور آیت بھی لے لیجئے تاکہ اسلام کے حوالے سے اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں. 11 کی 14 نمبر آیت اگر آپ دیکھ لیں. 11 کی 14 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون. اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے. یعنی یہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آپ کے حقوق کی حقدار سوائے اللہ کے. ہم بتا چکے ہیں، اس پر بڑی تفصیلاً ہماری گفتگو ہو چکی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم مسلمان ہو؟ تو یہاں پر ہم نے عرض کیا نا کہ لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے. تو آپ نے اس اسلام کی طرف آپ کی جو رسائی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ کی رسائی ہوئی ہے کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے. آپ ایمانی حالت میں آئے ہیں اور پھر آپ اسلامی حالت کے اندر چلے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ. تو میں نے بتایا کہ وہ تمام تر اہل کتاب کو جب پکارتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ کہتا ہے کہ تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا وبین، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہم نے اور تم نے سانجھا ہے. تو آپ سانجھ دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں آپ کو دکھائی دے گی لا الہ الا اللہ. ہر نبی کا کلمہ آپ کو یہی سنائی دے گا. اب اس میں ایمان کی جب بات آئے گی تو پھر وہاں پر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی تمام انبیاء کی بات آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی. لیکن جب کلمے کی بات آئے گی تو لا الہ الا اللہ، اور یہ اسلام ہے اور محمد رسول اللہ ایمان ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہے جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے آپ کے حقوق کا حقدار. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم اس کے مسلمان ہو، تسلیم کرتے ہو تم اس چیز کو؟ تو یہاں پر بھی اسلام کو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اسلام کی پوری بنیاد ہے. اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم اس کی ایمانی حالت، اس کی روحانی حالت اور اس کی معاشی حالت بھی بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم بیان کرتے چلے جائیں گے. تو آج یہاں تک ہم اپنے مسلمین کو جو ہے وہ ہمارا ارادہ تھا کہ مختصر وقت میں ہم اسلام کی ایک ذاتی اور کائناتی تعریف بھی آپ کے سامنے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ آیات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین قرآن نازل فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم. آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے آج جو سیکنڈ سیشن ہے اس میں اور زیادہ وضاحت کی ہے اسلام اور دین کے حوالے سے، کہ اسلام کو ہم نے کیا سمجھنا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. کیونکہ جب تک ہم اسلام کی ڈیفینیشن کو پوری طرح سے نہیں سمجھ لیتے ہیں، ہم آگے نہ اپنے زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں عملی طور پر، اس کی ڈائریکشن کرنا اسیس، اور نہ آگے ہم بیان کر سکتے ہیں کسی اور کو. ساتھ ہی دین جو ہے وہ التزام ہے، اور التزام کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ہماری ذات کے اندر ہوتا ہے کہ ہم چیز جب بھی کبھی کوئی ارادہ کرتے ہیں تو پھر پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کو کمپلیٹ کرنا عملی طور پر، جب بھی ہم نے کوئی ارادہ کر کے اس کو سٹیپ لینا ہوتا ہے آگے، تو وہ کمٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ ہمارا دین ہوتا ہے. جی اگر کوئی ممبرز میں سے سوال کرنا چاہیں یا اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کر دیجئے یا مائک انمیوٹ کر کے بات کر لیجئے. جی فراز صاحب. جی السلام علیکم جی.
पहले जी तो वालेकुम। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज में ज़ुबैर भाई ने सब बयान किया है इस्लाम की तारीफ़ भी, कि ये एक कमिटमेंट है, ये एक इल्तिज़ाम है, यानी ये हमने अपने ऊपर खुद लागू करना है। ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि अगर मुझे एक चीज़ अच्छी लग गई है तो वो मैं दूसरे को भी ज़बरदस्ती उसमें लेकर आऊँ, बल्कि अगर हम मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है और उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके फ़ायदे पैदा करूँ, ताकि जो दूसरा इंसान मुझे देखे तो वो खुद मुझसे पूछे कि आपके अंदर ये कैसे ये बेहतरी आई है, कैसे आपने अपने आप को यूं डेवलप किया है, किस नज़रिए को आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस्लाम की मैं समझता हूँ कि जो वो खूबसूरती है जो ज़ुबैर बिन आयात के ज़रिए से मैं बताया है, कि इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बल्कि एक चॉइस के ज़रिए हमने इसको अपने लिए चुना है। और फिर इसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि अब करना क्या है, कि तौहीद की जो छतरी है, जो कलमा हमें नसीब हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में, कि उसमें उस छतरी को नीचे हमने आना है। और जितने भी हमारे काम हैं, चाहे वो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कोई भी मामलात हैं, तो उसमें हमने ये देखना है कि इससे कायनात की जो तौहीद है वो और इंसानी ज़िंदगी की जो तौहीद है वो कैसे आपस में हम आहंग होके चल सकती हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए तो सलामती का मौजब बन जाऊं लेकिन दूसरों को मैं नुकसान पहुंचाता जाऊं, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं कायनात की सलामती को दांव पे लगा दूं, यानी मैं कोई ऐसे काम करूं जिससे पोल्यूशन पैदा हो, जिससे इकोसिस्टम उसको खतरात हों, जानवरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो जाए, इंसानी जान को ख़तरा लाहक हो जाए। तो इस्लाम, जैसे ज़ुबैर भाई ने खूबसूरती से समझाया है, कि ये तो एक मुकम्मल सलामती पेश करता है जो इंसानी ज़ात से लेकर कायनात की सलामती तक मुहीत है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब मुझे भी नहीं पता थी तो हम सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करते जाते थे कि हम अपनी इबादत के ज़रिए ख़ुद को बचा लें। वही मैं बता रहा था कि पहले हम भी बिल्कुल एक ज़ाती तौर पर इसको समझते थे कि ये सिर्फ हमारी ज़ात तक महदूद है, लेकिन फिर हमें समझ आई कि ये ज़ात और कायनात तक जो है ना अल्लाह ताला ने इसकी वसअत रखी है, और हमने अपनी सलाहियतों को डेवलप करना है इस अंदाज में कि हम अपने लिए भी, अपने इलाके वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए, इस कायनात के लिए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी हम सलामती का बायस बन जाएं। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो पता ये चलता है कि उनकी रहमत तो आलमीन पे लेके जाती है। और अगर हम कलमे को मुकम्मल करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह करके, तो हमें भी उम्मती होने के नाते से अपनी इस रहमत के सिलसिले को जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई और नबी करीम ने उसको हमारे तक पहुंचाया है, तो उस रहमत को हमने भी आज़मीन तक लेकर जाना है। उसके लिए हमें अपने आप को डेवलप करना है, और उसके लिए अल्लाह ने जो बुनियाद फराहम की है वो तौहीद की बुनियाद है। और जितनी भी हमारी कहते हैं कि सलात है, ज़कात है, सियाम है, हज है, वो उसकी तैयारी है। ये नहीं है कि कोई चीज़ें अलग हो जाएंगी, बल्कि ये सारी चीज़ें कंप्लीमेंट करेंगी तौहीद को कायम करने के लिए, कि जो कायनात में तौहीद है वही तौहीद इंसानी ज़िंदगी में भी अपना फ़ायदा दे सके। तो ये मैंने सीखा था ज़ुबैर साहब से। और इसके बाद जो एक ज़िंदगी में तब्दीली आई है, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव, वो मैं समझता हूँ एक बड़ी तामीरी है। वरना पहले तनकीदी और बड़ी कहते हैं कि एक होती थी, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बेहतरी का मामला नहीं होता था। तो ये हमें समझना कि हमने तनकीदी होने की बजाय, बहस मुबाहिसों में पढ़ने की बजाय तामीरी होना है और मस्बत अंदाज में अपने आप को डेवलप करना है, ताकि हमारे ज़रिए मजीद लोगों के अंदर भी बेहतरी पैदा हो सके। जी जज़ाकल्लाह खैर जी। जी बहुत शुक्रिया। जी जुबैर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके जी, बारे में? जज़ाकल्लाह जी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये फराज भाई का बड़ापन है जो इतनी मोहब्बत और प्यार से सुनते भी हैं, और फिर उसको माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान भी करते हैं। असल में मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इंसान का सफ़र जो है वो हर चीज़ उसकी राह मंजिल है। तो हम लोग भी बहुत सी चीज़ों से गुजर कर अपनी ज़िंदगी में, जहाँ हमें बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो बाज़ औक़ात हम हर मंजिल पर पहुँच कर, हर रास्ते पर पहुँच कर उसे मंजिल समझने लगते हैं, लेकिन होता वो राह मंजिल है, वो रास्ता ही होता है। तो बेसिकली यहाँ तक भी अल्लाह करीम ने हमें जब पहुँचाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान का इखलास, ये फराज भाई का इखलास है, बल्कि हमारी पूरी टीम का, कि हम लोगों ने बड़े इखलास के साथ अपने अल्लाह से मदद तलब की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलकर ही ये सारे मामलात कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला मुश्तरका रहमत हम सब पर नाज़िल फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पर हैं कि हमारी कोशिश ये है
کہ بہت بڑی بڑی بات، جو طویل بات یا لمبی گفتگو جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے، بلکہ ون لائن آنسر. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے مصلحین جو ہیں وہ کہیں بھی بیٹھے ہوں پوری دنیا میں، تو وہ ان کا کمال یہ ہو کہ وہ قرآن کے کسی بھی اصطلاح کو یا ٹرمینالوجی کو وہ ایک لائن میں بیان کرنے کی ان کی صلاحیت یہ بتا دے کہ یہ تربیت المصلحین والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت ہوئی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، رسول کریم کے حوالے سے. تو اللہ کریم آپ کو بہت سلامت رکھے فراز بھائی، اللہ آپ کے دل پر تسکین و قرآن نازل فرمائے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. بالکل جی، بہت شکریہ. جی سعد، آپ بات کیجئے. جی السلام علیکم تمام ممبرس کو. امید کرتا ہوں کہ تمام معزز ممبران جو ہے وہ بخیر و عافیت ہوں گے. بالکل جو زبیر بھائی آلویز دا گریٹ، ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلینیشن کیا انہوں نے، اور سمجھ بھی ہے یہ بات ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ التزام والی. اس کے اندر سر میں ایک تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے، اس کو میں دور کرنا چاہوں گا اپنی. مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا اس حوالے سے کہ میری ایک نظر سے گزری ہے پچھلے دنوں ایک آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم جو زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے ہم بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو ویسے ہی معاف کر دے گا. اس میں پھر آتا ہے کہ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا. تو اس کے اندر جو ہے وہ نیکیوں سے بدلنا، معاف کر دینا، تو وہ حسنات اور سیئات والا کنسپٹ ہمارے ہاں ہے کہ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے یا انٹینشنلی کوئی غلطی کی ہے تو اس کو ہم نے سمپ کرنا ہے اپنے مزید اچھائیاں کرنے کے بعد، کہ جب مزید اچھائیاں کریں گے ہم حسنات کا ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو سیئات ہماری آٹومیٹکلی وہ کور اپ ہو جائیں گی. یہ تو لاجک سمجھ آتی ہے، قابل فہم ہے، لیکن اس چیز میں تھوڑا کنفیوژن ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ کیسے آٹومیٹکلی اچھائیوں سے تبدیل ہو جائیں گی جبکہ کوئی اچھائی کی بھی نہیں ہے. وہ برائیاں جن کے بدلے میں اچھائیاں کی ہیں وہ تو ایکول ہو گیا، لیکن وہ برائیاں جن کے بدلے میں ہم نے اچھائیاں ابھی تک کی ہی نہیں ہیں وہ کیسے آٹومیٹکلی دھل جائیں گی. تو یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی مجھے کنفیوژن ہے، یہ ذرا کلیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی میم آمنہ اجازت ہے؟ جی جی بالکل، ہاں جی میں آیت ڈھونڈ رہی ہوں جی، اگر ریفرنس کسی کو پتا ہو تو اگر مینشن کر دیں تو آیت سامنے آ جائے تو ذرا آسانی ہو جاتی ایکسپلین کرنا. میرا خیال ہے شاید سورہ نحل کی ہے یا پھر سورہ بٹ آپ پلیز شروع کیجئے اگر آپ جی کو جی وہ آیت یاد ہے. جی جی جزاک اللہ. بس میں ذرا اس کے کانسیپٹ کے اوپر بات کروں گا. جی سعد بھائی نے جو بات فرمائی ہے اصل میں اس پر ہم کافی ہمارے پروگرامز بھی ہوئے ہیں لیکن بات دہرا دیتے ہیں. دیکھیے گناہوں کے لیے دو بڑے الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے سیئہ، ایک لفظ ہے ذنب. اب ذنوب اور سیئہ میں کیا فرق کرتا ہے؟ تو ایک اس کا عمومی رویہ ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے معنی کو لینے کا، اور ایک خصوصی رویہ ہوتا ہے. تو خصوصی رویے میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جی زبیر شفیع صاحب آپ نے تو یہ بتایا تھا ان دونوں کے درمیان فرق، لیکن قرآن کریم میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہ فرق نہیں ہے. تو وہ یہ یاد رکھیے کہ وہ ایک خصوصی رویہ ہوتا ہے قرآن کریم کا، ایک ان کا عمومی رویہ ہوتا ہے. تو ہم پہلے عمومی رویوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، پھر گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے وہاں پر. تو عمومی رویہ یہ ہے کہ ذنب میں اور سیئہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ذنوب وہ خطا یا گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان، لیکن سیئات جو ہوتے ہیں یہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو میں وہ ذنوب جو ہے وہ جمیع سارے کے سارے جو ہے وہ میں اس کی مغفرت کر سکتا ہوں. اور مغفرت ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ
ایسی فیسلٹی فراہم کرنا کہ جس سے کوئی انسان اپنی ذات کو تبدیل کر لے، بہتر کر لے. تو وہ تمام تر فیسلٹیز جب کسی کو فراہم کرتا ہے تو اسے غفرہ کہا جاتا ہے، مغفرہ. تو ان اللہ یغفر الذنوب، تو یغفر الذنوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی برائی ہوئی ہے، اس کے بعد ایسی چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں کہ اس برائی میں سے، اب مومن کی تعریف ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کرنا ہم نے یہ ہے کہ جو بعض اوقات ہمارے غلطیاں یا چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سیئہ میں اور ذم میں کیا فرق ہے، کہ ذم جو ہوتا ہے یہ وہ گناہ ہے جو آپ کا اور خالق کے درمیان ہے، اور سیئہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اور مخلوق کے درمیان ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر غلطی زبیر شبیر نے کی ہے تو پھر سزا بھی زبیر شبیر ہی کو مل سکتی ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو کوئی معاف کرنے والا کسی دوسرے کو معاف بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس معاملے کے اندر انکلوڈ نہ ہو. تو میں نے اگر کسی انسان کا نقصان کیا ہے تو رحمان کبھی بھی اس کے اندر مداخلت کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے خیر ہے میں نے معاف کر دیا تو بس تم بھی معاف کر دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا موقع دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ انسان آپ کو معاف کر دے، تو رحمان تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی برائیوں کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، اور موقع دینے کے بعد ہم ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. تو برائی میں اچھائی، وہ بھی میں نے عرض کیا نا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو بعض اوقات جو چیز ہمیں بری دکھائی دے رہی ہوتی ہے دراصل اس کے اندر خیر موجود ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہے، آپ کی گاڑی کا ٹائر کسی نے ہوا نکال دی ہے اس کی، آپ کو لگا وہ پنچر ہے، اور آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ اس ٹائر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی گاڑی کی ہوا نکال رہا ہے. لیکن جب آپ نے جا کر اس پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا بڑے غصے میں، اور آپ نے اسے کہا کہ میں نے سی سی ٹی وی میں دیکھا ہے کہ آپ نے میرے ٹائر کی ہوا نکال دی ہے، تو پھر اس پڑوسی نے آپ کو بتایا کہ دراصل جناب آپ کا بریک آئل لیک ہو رہا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ آ کر گاڑی سٹارٹ کریں، اور پھر جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو بریک نہیں لگے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کے لیے مناسب طریقہ یہ سمجھا کہ میں آپ کے ٹائر کی ہوا نکال دوں، تاکہ جب آپ ٹائر چینج کرنے کے لیے بیٹھیں تو نیچے گرا ہوا آئل آپ کو دکھائی دے. اور آپ اب بات تو یہ ہے کہ یہ بات دکھائی تو ایسی دیتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ بڑا غصہ ہے، بڑی برائی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر خیر موجود ہے. اسی کو قرآن کریم نے جب سورہ کہف کے اندر پیش کیا ہے تو وہ کشتی کے توڑنے کا وہ جو ایک واقعہ وہاں موجود ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے درمیان، تو بالکل اس چیز کو آپ وہاں پر لے جائیں اور آپ دیکھیے کہ کشتی کو جب توڑا گیا ہے تو بظاہر تو وہ بڑی تخریب دکھائی دے رہی ہے، بہت برائی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے اندر خیر موجود ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے کہ یہ برائی جو ہم سے ہو رہی ہے برائی تو برائی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ برائی کسی اچھے نتیجے کو پیدا کر دیتی ہے. تو یہ اس طرح کے بھی اسباب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیدا کر دیتے ہیں. تو باقی رہ گئی بات ایک چیز کہ جن چیزوں کا نقصان عمل سے ہوا ہو الفاظ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، عمل کا ازالہ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے. اب اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم ان کی برائیوں کو جو کہ وہ برائیاں ہوں گی جو تبدیلی کے قابل ہیں، کہ جن کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. ہر برائی جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کون سی برائی ہے یا وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر برائی جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ تبدیل کر دی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو عمومی ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اب ذنب کا ترجمہ نیچے گناہ ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ انسانوں کا دل دکھاتے ہیں اور معافیاں اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ نظام چلے گا نہیں. ہمیں اگر ہم کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں معافی بھی اس انسان سے ہی مانگنی ہوگی. اور باقی رہ گئی تمام تر معاملات میں کہ جہاں پر اللہ نے کہا کہ میں مغفرت کرتا ہوں گناہوں کی، میں ایسے مواقع فراہم کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس برائی کے اندر جو ہے وہ اچھائی یعنی شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کریں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے.
بالکل، بہت شکریہ زبیر صاحب. اسی طرح اصلاح کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہی ہمارا کام ہے مصلحین بہت بطور مصلحین، اور یہی تربیت ہماری ہو رہی ہے کہ ہم اپنی جتنے ذنب ہیں اور جتنے سیئات ہیں ان کے اوپر نظر ڈالیں اور ان کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ. محمد طاہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. جی پہلے تو بڑی خوشی ہے کہ دوست اور آپ سب اتنا وقت نکالتی ہیں ایک ایسے پروگرام کے لیے اجتماعی. تو میرا سوال پہلے یہی ہے کہ جو پہلا ہمارا پروگرام تھا سنڈے کا، تو اس کا ٹاپک کیا تھا؟ یہ تھا نا کہ مسلم مومن کا مقام اور کام تھا اس کا. جی جی. اور جمعرات اور آج اس کا مقصد ہمارے پروگرام کا کہ اس کا جو کنٹینٹ تھا اس کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو، اگر کوئی اس کے حوالے سے سوالات ہوں تو اس کی ہم وضاحت مانگ سکیں یا کر سکیں جو لرن کیا ہے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا مواقع ہیں یا کیا پرابلمس ہیں اس میں. تو مجھے اس دن بھی میں لیٹ، کیونکہ یہاں افطاری ذرا لیٹ ہوتی ہے، پاکستان 10 بجے ہیں، ادھر ابھی 6 ہوئے تھے. تو وہاں میں نے وہ پروگرام دوبارہ سنا تو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا زبیر شبیر صاحب نے وہ درخت جو سوکھا ہے اس کی تربیت یا جاننا اور ماننا، علم کیا ہے، کھانا کھانا فطرت ہے، کھانا کھلانا کیا ہے، یہ سارے بہت سارے بڑے ہی لطیف انداز کے اندر بہت سارے معاملات کو سمجھانے کی کوشش کی. تو میرا خود جو تعلق ہے وہ انہی معاملات، میرا اوڑھنا بچھونا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں جو میں پرابلم محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں خاص موضوع لے کر اس کو کسی نتیجے تک پہنچانا، کوئی حتمی ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، تھیوری سے زیادہ پریکٹس، یہ میں سمجھا تھا اس کا مقصد اس پروگرام کا، کہ عملی طور پر ہم اپنی کردار سازی، شخصیت سازی کیسے کر سکتے ہیں. تو میں اسی توسط سے جو اس کا کنٹینٹ تھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میری آبزرویشن اور سوال ہوگا. دیکھیں ہمارا ایک منی مائکرو لیول پہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لیکن ہماری جو آبزرویشن ہے، یہ میری فراز سے بات ہوئی تھی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں تھیوری سے نہیں اپنے عمل سے ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. اس میں یہاں میں بریمن میں جرمنی میں رہتا ہوں، اور یہاں ایک ادارہ ہے، شاید یہ میرے خیال میں میری پروفائل پہ لکھا ہوا ہے، بریما رات یا انٹیگریشن. وہ یہی جو بھی آپ بات کر رہے تھے بڑا بیسک پوائنٹ تھا کہ زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس میں جبر نہیں ہے. لوگ آپ کے کردار سے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہونے چاہیے، اور تاکہ انہیں پتا ہو کہ اگر ہم یہ زندگی کا طریقہ کار اختیار کریں گے تو اس میں نشو و نما بھی ہوگی، اس میں ہماری بقا ہے. تو یہاں میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے رہا ہوں. تو اس میں کنسیپٹ یہی ہے، ہمارے جو وہاں تمام نیشن، تمام مذاہب ہیں جی، تو وہاں ایسا پلیٹ فارم جو کہ ہماری سوچ، کیونکہ ہمارا رب العالمین، ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، پھر کیا ہمارے لیے گائیڈنس بھی یہی ہے کہ کیا وہ آیت ہے کہ بھئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے غیر مسلموں سے، یا جب وہ ان میں بیٹھے تو کیسا انہوں نے رویہ اختیار کیا، اور ہمارا آج کیا ہے. تو اس پہ کہیں وقت کے مطابق جب اگلے درس ہوں گے، میرا یہاں اسپیسیفک یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر جو سروے ہوا ہے ہمارے
شاید آپ سب جانتے ہوں اسلامسٹی انڈیکس ہے ایک، کہ اس میں یہ ہے کہ جو ایک بنیادی جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، کچھ معیار ہیں جن کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لائف سٹائل اسلامی ہے دین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس میں جو پہلے 30-40 ملک آتے ہیں نا، تو اس میں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں ہے، بلکہ وہ عسکری صاحب ہیں جنہوں نے وہ ادھر امریکہ کے اندر واشنگٹن یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی کی تھی، انہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے۔ تو وہ ہر سال یہ اسلامسٹی انڈیکس شائع کرتے ہیں، جس کے اندر جو مختلف ممالک ہیں اس میں جو انصاف ہے، قانون کی پابندی ہے، جو انسانوں کے حقوق ہیں بنیادی جن کی آپ بات کر رہے تھے۔ میں ذرا لیٹ آیا ہوں، آپ کہہ رہے تھے پہلے جو بنیادی ضروریات پوری ہو گئی تو پھر جو اس کا عمل ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ بالکل یہی ایک فلاحی ریاست کا ایک کام ہے یا ہمارے دین کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس طرح اس معاشرے کو، جس معاشرے میں جو ہم کام لے رہے ہیں، اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، کس طرح ہم اس کو کنکریٹ امپلیمنٹ کریں گے۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بڑی دفعہ دکھ ہوتا ہے جب وہاں بیٹھتے ہیں، یہاں سکھ بھی بیٹھے ہیں، وہاں ہندو بھی بیٹھے ہیں، وہاں کرسچن بھی بیٹھے ہیں، وہاں جو لادین بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ کیسے بات کریں؟ کیا یہی ہم اپنی آیات سے کریں گے یا اپنے عمل اور کردار سے دکھائیں گے، تاکہ وہ خود پوچھیں ہم سے، یار اس بندے کا کردار، اس کی معاملہ فہمی، اس کو چلانا، اس کو معاملے کو ریزالو کرنا، کیا بات ہے، کہاں سے اس کی تربیت ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے۔ تو جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پھر یہ جو 40-50 ملک فرسٹ پہ آتے ہیں، ہم کہیں پاکستان کو نیچے آتا ہے جی، اور وہ پھر بڑی اس سے فرسٹریشن ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ کریں کہ تھوڑی سی ذرا موٹیویشن آئے تمام کو۔ جی میرے خیال میں بات تھوڑی سی سکیٹرڈ ہو گئی، بس یہی میں اس کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کی مثالیں مجھے بہت ہی اچھی لگیں، جیسے، اور آپ کے مقاصد بھی، آپ کے ٹارگٹس بھی، بس کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں عملی طور پر ہم کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں۔ جی جی بہت شکریہ۔ جی زبیر صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر جی۔ طاہر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کو سنا ہے، اور آپ انتہائی حلیم اور مدبرانہ انداز میں بات فرماتے ہیں، کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے احباب جب انشاءاللہ تعالی ہم مل بیٹھیں گے تو یقیناً ہم عمل کی طرف جو ہیں وہ کاربند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے، اور پوری QWS کی ٹیم جو ہے، ہماری بنیاد بھی یہی ہے کہ اب بات سے آگے بڑھ کر اس عمل کی طرف آیا جائے جس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طاہر صاحب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس کسی دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے عمل موجود ہوتا ہے، باتیں نہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کر لیں تاکہ ذات کا تعارف ہو جائے۔ تو یہ معاملات سارے عوامل ہی تھے کہ جو ایک سال سے تقریباً QWS کی ٹیم جو ہے یہ آپس میں بنا رہی تھی۔ اس میں ہم نے سفر کیا ایک دوسرے کے ساتھ، بڑے دور دور تک سفر کرتے گئے، لوگوں سے ملے، کاوشیں کیں کہ کسی طریقے سے ہم وہ جو اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں مگر روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ بارے جبریل کے اندر غالباً یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اپنے چیلوں کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں مگر روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے، وہ اپنے شیطانوں کو کہتا ہے، ابلیس اپنے شیطانوں، اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو آپ اس کی روح کو ختم کر دیں۔ جب روح ختم ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے پھر بہت قریب جا کر سروے کیا تو کچھ نکات ہمارے طاہر صاحب ہمارے سامنے آئے، جو کہ ہماری ایک کمبائنڈ کاوش ہے ہماری QWS ٹیم کی، کہ جس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلی بات کہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی
لوگوں کے گھروں میں جا کر، مساجد میں جا کر، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جا کر، کہ دیکھیے کہ نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمازی قائم نہیں. ہم نے لوگوں کو یہ روح پیدا کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ اصل میں ہر چیز کی ایک روح ہے. آپ کی نماز، آپ کی صلاۃ، آپ کا روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام تر چیزیں، ان کے اندر ایک روح ہے، روح جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ پھونکی ہے. قرآن کی تفسیر بھی آپ دیکھیے کہ وہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی گئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ مسلمانوں کا کردار کر سکتا ہے. یہ قلم کے حصے میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی. قلم ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، اور ہر انسان اس پر ہم نے کچھ نکات، جس میں یہ ایک نکتہ کہ صلاۃ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نمازی قائم نہیں ہوں گے. ہم نے یہ کہا کہ تسلیم اور تقسیم کے قانون کو سمجھ لیجیے، پورے کا پورا دین سمجھ آ جائے گا. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں نفاذ سے پہلے نفوس کی تیاری کرنی ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں زحمت کے بجائے رحمت بننا ہے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے مسائل کے بجائے وسائل ڈسکس کرنے ہیں. ہم اسی طریقے سے بہت سے ٹاپکس کو لے کر ہم لوگوں کے ڈورز تک گئے ہیں، لوگ جڑے ہیں. الحمدللہ ہر انسان اپنے اپنے طور پر کار خیر عملی طور پر اس میدان میں آیا ہے. جو انسان مالی معاونت کر سکتا ہے کسی کی، ہم اپنی بات نہیں، اپنی بات میں کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ان کی مہربانی ہے. اگر وہ نہیں، اپنے طور پر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، عملی مالی طور پر، علمی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سحر توڑنے کی کوشش کی کہ عقائد کے بجائے فوائد پر گفتگو کی جائے گی. الحمدللہ ہم نے تمام مکاتبہ فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، جس میں بہت محبتیں، بہت پیار ہمیں ملا. اور اب ہم وہ پریکٹیکلی جو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں، بلکہ فراز صاحب آپ کو میری بڑی خواہش ہے کہ فراز بھائی انفرادی طور پر آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور وہ QWS کے وہ تمام تر ہمارے عملی پروگرامز جو ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ آپ ایک بعمل انسان ہیں اور یقیناً آپ ہمارے لیے بابرکت رہیں گے. آپ کی مشاورت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. ہمارا بھی یہی ہے جی کہ ہم عمل کو پریورٹی دے رہے ہیں. باتیں بہت ہو چکی ہیں، اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ون لائن آنسر ہو، ہمارے پاس زیادہ باتیں نہ ہوں، عمل موجود ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے مل کر جو ہے یہ کام کرنا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ صاحب. جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ان کو ایک خلاصہ ایکچولی بیان کر دیا ہے پوری چیز کا. ایک اور ممبر تھی شازیہ، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں. پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہے یا سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے. السلام علیکم. جی امنہ، وعلیکم السلام. جی میرا کامنٹ ہے، اور پلیز ڈونٹ مائنڈ کہ اگر کسی کو برا نہ لگے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس فورم کے اوپر جو ایک مطلب تعریفی کلمات جو ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اپریسیشن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اٹس لائک اے سویٹ پوائزن. اور I think it is very excessively that we use. مطلب کوئی بھی کامنٹ ہو یا کچھ ہو، I think we need to come to the point، کیونکہ لوگ کافی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں. تو that's all. Thank you. بالکل ٹھیک. نہیں we'll take note of that. Thank you for pointing. جی بہت شکریہ. جی اور مس خالدہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، انہوں نے میسج کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گی آپ سب کو رمضان المبارک کی، اور مجھے زبیر بھائی کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مزید صحت تندرستی دے. کافی ٹائم کے بعد اللہ نے ان کو صحت دی ہے، یہ ہمارے سامنے آئے ہیں دوبارہ سے. اچھا، پچھلا جو لیکچر تھا وہ میں نے دوبارہ بھی سنا تھا کل، تو بس ویسے تو میں شازیہ نے کہا ہے کہ تعریفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن بات جب اچھی ہو تو اچھا کہنا چاہیے. تو مجھے صرف ایک چیز نے زیادہ کلک کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں.
کہ بظاہر ہم نے جو ہے نا، میں نے خصوصی طور پہ میں اپنی بات کروں گی، میں نے ساری عمر جو ہے نا پرویز صاحب کو پڑھا تھا، تو ابھی تک بھی پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ. ان کی اچھی کاوش تھی جو ہے سلسلے میں قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں. بیسک چیزیں ہم نے انہی سے سیکھی ہیں، اور میرا خیال ہے کافی سارا ہمارا بڑا طبقہ بن چکا ہے ان کا فالوور کا. لیکن ایک چیز جو زبیر بھائی نے کل کہی نا، پرسوں میں نے سنا دوبارہ، تو ایک چیز نے مجھے زیادہ کلک کیا کہ ہم لوگ پرویز صاحب کو فالو کرتے کرتے نا معاشرے سے کٹ گئے تھے. یہ بات تو حقیقت ہے، یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہم کٹے ہیں. خود میں اپنی مثال دوں تو میں پورے خاندان سے کٹ چکی تھی. لیکن یہ چیزیں اب جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں کٹنا نہیں ہے، ہمیں جڑنا ہے، یہ ایک بہت اچھی اور پازیٹیو تھنگ ہے. اور اس طریقے سے ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا. ہمیں کہا یہ جاتا تھا وہی بات جو زبیر بھائی نے بھی کہی تھی کہ ہم آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے بڑی اچھی وہ کی، آپ نے الگ سے ایک الگ طریقے سے ایک بات کر دی، وہ الگ پارٹی ایک بن گئی. ان کی بہرحال ان کا فیمس تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی تو کوئی نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی ایک جو فالوور تھے وہ کٹے ضرور ہیں. جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے ان کو، اپنے جتنے بھی ان کے فالوور ہیں وہ اپنے خاندانوں سے، اپنے لوگوں سے کٹ کر رہے ہیں. ایون کہ وہ محلے میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو انہیں پرویزی کہہ کر کاٹ دیا جاتا تھا. تو یہ چیز کیوں ہوئی؟ ایک تو صلات کا معاملہ ہوا کہ صلات کی طرف سے انہوں نے واضح اشارہ کیا کہ یہ صلات نہیں، وہ حالانکہ وہ مانتے تھے لیکن ایک ان کے ماننے والے جو تھے وہ صلات پڑھنا چھوڑ گئے تھے. یہ ایک چیز بہت نیگیٹو گئی لوگوں میں. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ان کی ساری ہی باتیں وہ دو ٹوک اعلان کہہ دیتے تھے کہ نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا اور یہ غلط ہے. غلط کو غلط کہہ دیتے تھے. بے شک اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. معاشرے میں ایک دم سے ہم انتشار نہیں پھیلا سکتے. ایک دم سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ غلط ہے تو بس ٹھیک ہے، غلط ہے، ہم بے شک ہمیں سائڈ پہ ہونا پڑے، بے شک ہم اکیلے ہو جائیں، ہم نے اس چیز کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا. زبیر بھائی جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں وہ طریقہ میرا خیال ہے زیادہ بیسٹ ہے. وہی بات ہے، ان کی اپنی سوچتی چلے، ان کا اپنا دور تھا. اس وقت اتنی نہیں تھی اتنا تجربہ ان کا کہ میں اس طرح سے بھی بات کو کر سکتا ہوں. حالانکہ باتیں میرا خیال ہے زبیر بھائی بھی کافی حد تک وہی باتیں ہوتی ہیں ان کی. یہ بھی کہتے ہیں کہ پرسنلی عملی طور پہ جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے، جب تک آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی. بات وہی ہے، لیکن ایک انداز جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کا زیادہ بیسٹ ہے. اور میں یہ کہتی ہوں آنے والے دور میں اس سے بھی بیسٹ کوئی آئے گا، اس سے بھی اچھے طریقے سے کوئی بات کرے گا. تو اس طرح سے کرتے کرتے اسلام ایک دن آئے گا کہ اپنے آپ کو منوائے گا. بے شک ابھی اسلام کے فالوور جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اسلام پہ چلنے والے. اسلام کیا، ہم اپنے آپ کو دے لیں، ہم بہت بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان ہی سب ان چیزوں میں پیچھے ہیں، کیونکہ سب نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن مانگ کیا رہا ہے، ہمارے سے ڈیمانڈ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا. ہم سب بھولے بیٹھے ہیں. ہمیں بس ثواب کمانے اور روزے نمازیں بخشوانے اور اپنے گناہ معاف کروانے بھی پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی بس مولویوں کے پیچھے چل کے یہ آیت پڑھ لو سارے گناہ معاف، وہ آیت پڑھ لو سارے گناہ معاف. ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. عمل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ جو بات ہے نا اب ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں کی کہ عمل کی طرف ہم آئے ہیں، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے، اور یہی کامیابی کی نشانی ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس میں ہی چلنا چاہیے، اور عمل ہی سب کچھ کرواتا ہے. اور خاص طور پہ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عملی طور پہ جب ہم طاہر صاحب عملی طور پہ جب ہم لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو لوگ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. بے شک وہ نہ بھی جانے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ عمل دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ یار الگ ہی طرح سے بات کرتا ہے، اس کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا چالنا، اس کے وعدے، اس کی باتیں، اس کی قسمیں سب سچ ہوتا ہے. اور میں نے بھی اپنے بچوں کے اسی طرح میرے بچے کہیں بھی جاتے ہیں نا منفرد نظر آتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ بندے، یہ کوئی ہے ان کے اندر انسانیت. نہ وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ وہ وقت کی غیر پابندی کرتے ہیں. جیسے ہوتا ہے 10 بجے بلایا تو خیر 12 بجے چلے جائیں گے. نہیں، میرے بچے سیم اسی ٹائم پہ پہنچے ہوتے ہیں جو اگلے بندے نے دیا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسانیت کو ڈیولپ کرتی ہیں، بتاتی ہیں. انسان کا کردار بول کے بتاتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے اس بندے میں، کوئی بات ہے، یہ کہیں خاص جگہ سے تربیت پا کے آیا ہوا. تو اس میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم مسلمان ہیں.
یا ہم جی قرآن کے فالوور ہیں یا فلاں کے فالوور ہیں. لوگوں کی اپنی پرسنالٹی ایک نمونہ بن جاتی ہے چلتا پھرتا، اور وہ ماڈل بن جاتی ہے، اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں. بس میں یہی بالکل. کہہ تھینک یو جی سو مچ. بہت شکریہ. ہاں جی بالکل مس خالدہ، یہی ہے ہماری کوشش ہی، یہی ہے تربیت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رول ماڈل بننا ہے ہمیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے. تو ہم صرف بات نہیں کر سکتے ہیں. جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ضرور اس کے اوپر پہلے خود عمل کریں گے، اور اس عمل سے ہی کوئی اگر متاثر ہو جائے تو وہ اس کی طرف آ جائے. وہی ہمارا کام ہوگا کہ ہم آگے جو پہنچانا ہے پیغام کو اپنے عمل کے ذریعے پہنچائیں. جی زبیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے جی حوالے سے؟ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ میم خالدہ. اللہ کریم آپ کو بہت سلامت رکھے. آپ ہماری امہات کی لیڈنگ ٹیم کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ یہ آپ بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ عملی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک چیز جو ہم بتا رہے تھے اور شروع سے یہ بتا رہے ہیں مصلحین کو کہ احترام اور اعتراف کا فرق سمجھ لیا جائے. ہم پر ایک دوسرے کا احترام لازم ہے، ہم پر ایک دوسرے کا اعتراف لازم نہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی انسان اگر کسی بھی بات کو، کسی آیت کو، کسی حدیث کو، کسی چیز کو کسی ایک الگ انداز میں سمجھتا ہے یا مانتا ہے تو ہم پر ان کا احترام ضروری ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم اعتراف بھی کریں یا وہ ہمارا اعتراف کریں. تو ہماری کوشش بھی یہی رہی ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ایسے ایسے خاندانوں اور ایسے ایسے لوگوں کی کالز اور لوگ آئے ملاقات کرنے، اور خاص طور پر میں نے بیٹیوں کو بہت زیادہ پریشان دیکھا کہ جو معاشرے سے کٹیں، لوگوں سے کٹے، خاندانوں سے کٹے، بہت مصیبتیں دیکھیں، پریشانیاں دیکھیں. اور ہو یہ رہا تھا کہ دراصل وہ اپنی تنہائی کو اپنی آزادی تصور کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو بیسیکلی وہ تنہائی میں تنہا رہتے 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 معاشرے میں اس قدر کٹ گئے. اور کسی ایک فرد، اپنے خاندان کا ایک فرد جس کا عقیدہ تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے مختلف ہوا، اس کا جو خمیازہ اس کے خاندان نے، ان کی بیٹیوں نے یا بیٹوں نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسے کیسے لوگ یا کیسی کیسی کالز مجھے موصول ہوئی. تو الحمدللہ ہم نے ان سے یہی کہا. میں عمومی طور پر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں چاہے وہ علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب مجھے پتہ چلتا، بہت سے لوگوں کے جنازے پر میں گیا تو وہاں میری اولین کوشش یہ ہوئی کہ میں نے خود ان سے کہا کہ میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر جو ان کے رشتہ دار یا محلے دار یا شہردار لوگ آئے ہوتے تھے، ان کے سامنے میں ان کے بچوں کے کردار کو، ان کی شخصیت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور کرتا ہوں ابھی بھی کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شخصیت کن عقائد کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن میں یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ان عقائد کے بعد ان کے بچوں کا جو حال ہوگا، جو معاشرہ ہمارا ان بچوں کا حال کرے گا، وہ بڑا خطرناک ہے. اس کے بعد پھر جب ہم ان بچوں کو جنازے پر کھڑے ہو کر، میں بہت سی شخصیات پر کے پاس جو مجھے نہیں جانتے تھے لیکن میں ان کو جانتا تھا، تو مجھے خبر ملی تو میں گیا، اور میں نے وہاں کوشش کی ہمیشہ کہ کسی بھی بلکہ میرے استاد جی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ ناراض تھے، تو وہ ان کے دوست پتہ چلا کہ وہ آخری لمحات ان کے چل رہے ہیں، دنیا سے جانے والے. تو میرے استاد جی نے کہا کہ میں ان کے پاس چلا گیا، تو میری ان کے ساتھ تھوڑی رنجش تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ یار حالانکہ استاد جی کہتے ہیں کہ میں حق پر تھا، وہ ناحق پر تھے، لیکن میں نے وہاں جا کر یہ کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ناحق ہوں اور آپ حق پر ہیں، تو میں آپ سے جو بھی میرا معاملہ ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ ان کے بعد جو آخری جو ان کے لمحات تھے، وہ اتنے وہ مسکراتے ہوئے اس دنیا سے گئے کہ مجھے پھر بعد میں استاد جی نے کہا کہ کچھ لوگ کسی کی زندگی آسان کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کسی کا مرنا آسان کر دیتے ہیں. تو میں نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ انسان اب اس سٹیج پر آ چکا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو گھٹانا زیادہ بہتر سمجھا بجائے اس چیز کے. تو بعض اوقات ہم نے ایسے عوامل کے اندر آ کر آگے بڑھ کر یہ اب کام کرنے ہیں، خاص طور پر وہ بچیاں، بچے، وہ لوگ، وہ بہنیں، بیٹیاں، بھائی
جو اس تکلیف میں رہ رہے تھے، ہم ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ ملیں اور بتائیں کہ نہیں اصل بات یہ نہیں تھی، آپ لوگوں کے سمجھنے میں کچھ معاملات اس طرح ہوئے، دیکھیں بات اس طرح تھی، بات کچھ ہم اپنی حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ قریب آئیں، اور جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے قرآن کریم کے فہم میں، قرآن کریم کی تبلیغ میں، تو اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم اللہ کریم، رسول کریم اور قرآن کریم کی محبت ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے جی۔ میم خالدہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی، کچھ آپ سیمسنگ کے فون سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں نائلہ جی بات جی نائرہ بہن، وعلیکم جی السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آج پروگرام کا میرے خیال ہے وقت تو کافی ہو گیا ہے، مختصر سی بات کروں گی۔ جی سب سے پہلے یہ کہ ایک جامع پروگرام تھا، مکمل پروگرام تھا، اور جو اس کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بہت سمجھنے کی بات اس میں جو مجھے سمجھ میں آئی وہ بھی تھوڑی سی شیئر کروں گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام تھا، کیونکہ ہم ریفارمرز بن کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے تو انسان کے پاس اتنا علم ہو، اور جو جس بات کو وہ پیش کرنا چاہے وہ اس کے پاس ایک جامع تعریف ان چیزوں کی ہو، جس پر کہ آج بیسک بات ہوئی اسلام اور دین پر۔ تو یہ چیز ہمارے لیے واقعی ایسی ہی تھی کہ جب ہم اسلام پر بات کرتے تھے تو ہم پورے ارکان کو کھول کر بیٹھ جاتے تھے، اور ہمارے پاس جامع تعریف نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس بات کے لیے بھی، جس کام کے لیے بھی آپ اٹھیں، اس کے پاس، آپ کے پاس ایک اس علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے مجھے اب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان کو، تو ہم نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ وہ جو آج کل ہم علم حاصل کر رہے ہیں ڈگریوں والا، کہ وہ والا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسکول کھولے جائیں اور پھر وہ جو ڈگریوں پر ڈگریاں حاصل کی جائیں۔ تو بیسیکلی فرمانے کا مطلب یہ تھا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو کہ وہ بیسک علم جو اسلام کا ہے وہ ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ ڈگریوں والا علم اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ معاشرے میں جب ایک کیونکہ جو بھی مسلمان ہے دیکھا جائے تو اس کی ڈیوٹی تو وہی ہے کہ وہ مربی ہے، اور وہ آگے وہ کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی ریت میں ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو اس کی اولاد تو اس کی ریت میں ہوتی، جس کا وہ ذمہ دار ہے، جس کی جوابدہی اس نے کرنی ہے۔ تو اس کے پاس جب تک بیسک چیزوں کا علم نہیں ہوگا، اور وہ انسانوں کی نفسیات سے جو انسانوں سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ انسانوں کی نفسیات سے بھی ناواقف ہوگا، اور ایک اصلاح کرنے والے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیا بات کس وقت کرنی ہے، اگلے کی نفسیات کیا ہے، وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کن حالات میں ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کا علم جو ہے پھر وہاں کام کرے۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری یہ جو پروگرام اب شروع ہوا ہے اس میں آج جیسے ہم نے جو کچھ اس میں سے حاصل کیا ہے، ہمیں بھی ہمارا اب کام یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات ہم نے کب، کہاں اور کس وقت کرنی ہے، کن لوگوں سے کرنی ہے، ہم کن لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ میں جب یہ پروگرام سن رہی ہوتی ہوں یا جب سے یہ پروگرام شروع ہے تو میں اپنا جائزہ لے رہی ہوتی ہوں کہ ہاں ہم نے ابھی تک جو حاصل کیا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے لوگوں تک ابھی تک اس کو پرفارم کیا ہے، یا ہم اپنی ذات میں اس کو کس طرح سے اتار پائے ہیں تاکہ ہمارے وہ کردار میں نظر آئیں۔ ہم ہر جگہ تو ظاہر ہے بیان نہیں کر سکتے ہوتے، وہاں ہمیں اپنا کردار ہی پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا مسلم یا ایز اے مومن ہمارا علم جو ہے ہماری اس میں بھی کردار میں بھی نظر آئے۔ تو یہ پروگرام اس حوالے سے مجھے لگا ہے، اور اس کا جو ٹاپک، اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں آج تو، بہت سارے لوگوں نے بہت قیمتی باتیں اور بہت قیمتی رائے اپنی دی، تو یہ ہماری تربیت کا وہ حصہ ہے، اور اس کے لیے مجھے بار بار وہی باتیں یاد آتی ہیں کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے
کیونکہ ہر مقام پر ہمیں یہ ضرورت پیش آئے گی اس تربیت کی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا. جب ایسا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کون سا طریقہ اختیار کیا. تو جب تک ہم اس کے قریب نہیں ہوں گے تو ہماری کیونکہ قرآن ہمارے سامنے جن بھی چیزوں کو رکھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے پیش کی. تو ہمیں بھی اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے. سب سے پہلے تو بات اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا کردار ہم اپنے اوپر کام کریں. لیکن اب ظاہر ہے کہ اپنے اوپر تو ساری زندگی بھی انسان کام کرے تو وہ ایک طالب علم ہی رہتا ہے. تو جب ہم یہ چیز جان گئے ہیں اب کہ ہمیں اس کام کو لے کر چلنا ہے, آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, تو اس میں ہم نے اپنے علم اور کردار دونوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا اور پھر تبھی ہم اس کو ایک بھرپور طریقے سے کام کر سکیں گے. تو یہ پروگرام بہت اچھا تھا آج کی طرح سے, ماشاء اللہ بہت اچھا. اور جزاک اللہ. بہت شکریہ نالا بہن. ہاں جی بالکل, ہم سب سے پہلے اپنا ہی جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے کچھ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے اور کچھ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی میں پہلے صرف ممبرز سے پوچھ لوں اگر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں. طاہر صاحب کا بھی ہینڈ ریز تھا, آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اب کافی دیر ہو گئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب وہ درس ہو جائے گا اور اگلی جمعرات کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ. سوال تو کافی تھے اس کے حوالے سے کہ لیکن وہ اب بہت دیر ہو گئی ہے. دیر ہو جائے انشاءاللہ گی. تعالیٰ اگلے بہت پروگرام شکریہ آپ کا, دیکھیں گے. بہت مہربانی, تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کلاس میں اور کامنٹس ہو جائیں گے. میں صرف ایک کامنٹ پڑھ لیتی ہوں. انہوں نے شفقت صاحب نے سرگودا سے لکھا ہے کہ فراز بھائی نے صحیح فرمایا کہ اس سے پہلے تنقید کسی نہ کسی طرح گفتگو کا حصہ رہتی تھی, مگر اب آپ نے 2 باتوں سے بہت کچھ سکھا دیا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں مسائل پر نہیں وسائل پر بات کرنی ہے. شہد کی مکھی کو اس سے کیا لینا کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں, اسے بس شہد بنانا ہوتا ہے. تو یہ ان کا کامنٹ تھا. جی زبیر صاحب. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ایک تو اس کامنٹ کا بہت شکریہ جی. اور جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہو اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جن کے ہاتھوں میں سورج اٹھایا ہو انہیں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ شہد کی مکھی بنے انشاءاللہ اور خوب سارا شہد جمع کریں انشاءاللہ, انسانیت کے کام آئے. اور میم نائلہ نے آپ کا یہ شعر سن کے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور. جی اجازت. جی جی بالکل بالکل. ہاں جی جی ہمارا ہے ظلمت میں روشنی کرنا, نیا چراغ جلایا جلا کے چھوڑ دیا. واہ ماشاءاللہ, بالکل بہت خوب جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کا. اور میم نائلہ آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ حکیم ہے, اور حکیم کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مریض کا علاج اس کے مرض کے مطابق کرتا ہے, وہ اپنے علم کے مطابق نہیں کرتا. حالانکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے علم کو اس کے مرض کے اوپر نہیں آزماتا, وہ اس کے مرض کے مطابق اس کا علاج کرتا ہے. تو ہم نے بھی مصلحین نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کون سی بات کہاں کس انداز میں کتنی مقدار میں کرنی ہے. یہی حکمت ہے جو ہم نے قرآن سے اور رسول کریم سے سیکھی. تو جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جی بالکل, بہت شکریہ زبیر صاحب اس اینڈنگ کامنٹ کا بھی. حکمت کے ساتھ ہی ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کا ٹائم یہاں پہ اب اینڈ کر لیتے ہیں اس کو, کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے سب کے لیے. تو سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن ہمارا سنڈے کو ہوگا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.